अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। पेशे हिदमत है असपार गन। तफसील बताता हूँ। इमरान की यहाँ आमद से जाहिर होता है कि वो बहरहाल अस्पारगन की सरगान में मौजूद रेड टॉप लेबॉरेटरी की तबाही के सिलसिले में ही आ रहा है। उसे रोकने के लिए मैंने ग्रैंड मास्टर से बात की थी और उसके लिए मैंने खसूसी तौर पर ग्रैंड मास्टर से अस्पारगन के क्लिंग सेक्शन को हरकत में लाने की दरख्वास्त की थी। ग्रैंड मास्टर ने मुझे डिग्लक्स और उसके साथियों की तफसीलात की फ़ाइल भिजवा दी थी। मैंने उस फाइल को स्टडी किया और फिर मैंने डिग्लक्स को यहाँ बुला लिया, लेकिन मामला चूँकि इंतहाई हसास और खौफनाक है। अली इमरान ने जिस तरह से रेड टॉप लेबॉरेटरी के बारे में मालूमात हासिल की हैं, उससे जाहिर होता है कि अब वो ना सिर्फ अस्पारगन के खिलाफ काम करेगा बल्कि उस लेबॉरेटरी को भी तबाह करने की कोशिश करेगा जो अस्पारगन की खसूसी लेबॉरेटरी है। चनाचे मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया कि इमरान और उसके साथियों को रोकने के लिए अस्पारगन का क्लिंग सेक्शन ही काफ़ी नहीं रहेगा। इसलिए मैंने हार्ट ग्रुप के डी कार्टर और रेड सेक्शन के सारथा को भी बुला लिया ताकि तुम तीनों अपने ग्रुप्स के साथ मिलकर इमरान और उसके साथियों को यहाँ आने से रोको और उससे ना सिर्फ अस्पारगन का तहफ़्फ़ुज़ करो बल्कि रेड टॉप लेबॉरेटरी की हिफाजत के भी इंतज़ामात करो ताकि इमरान और उसके साथी किसी भी सूरत में अपने मकासद में कामयाब ना हो सकें। सुपर मास्टर ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन इमरान इस लेबॉरेटरी को कहाँ और कैसे तलाश करेगा जबकि इस लेबॉरेटरी के बारे में हमें भी कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ है और उसका हदूद अरबा क्या है। डिग्लक्स ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें वाकई मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो मालूम है और डिकार्टर को भी मालूम है और भी ऐसे अफराद हैं जिन्हें मालूम है कि लेबॉरेटरी कहाँ पर मौजूद है। जाहिर है इतनी बड़ी लेबॉरेटरी को इस अंदाज में तो खुफिया नहीं रखा जा सकता कि सिरे से किसी को मालूम ही ना हो सके। सुपर मास्टर ने जवाब दिया, आपकी बातों से लग रहा है जैसे इमरान यहाँ पहुँच चुका हो, क्या ये सच है? डिकार्टर ने कहा, नहीं, अभी उसके बारे में हमारे पास मालूमात नहीं है, लेकिन लेबॉरेटरी का इल्म होने के बाद वो निचला नहीं बैठेगा और वो हर सूरत में यहाँ आएगा और उसके आने से पहले तुमने लेबॉरेटरी की हिफाजत के इंतज़ामात करने हैं। वो किसी भी वक्त अपने साथियों समेत यहाँ पहुँच सकता है और मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी सूरत में लेबॉरेटरी तक ना पहुँच सके, बल्कि वो जैसे ही यहाँ आए तुम तीनों मिलकर ऐसी प्लानिंग करो कि वो और उसके साथी तुम्हारे हाथों मारे जाएं। सुपर मास्टर ने स्पार्ट लहजे में कहा, आपने हम तीनों ग्रुप्स को इकट्ठा किया है, इसका मतलब है कि आपके जहन में कोई खास प्लान है कि आपने हमसे कैसे काम लेना है। डिग्लक्स ने कहा, हाँ, मैंने एक प्लान सोचा है कि सारथा को लेबॉरेटरी की सिक्योरिटी का खसूसी इंचार्ज बना दिया जाएगा और उसे लेबॉरेटरी की हिफाजत का खसूसी तजुर्बा हासिल है। अगर इमरान लेबॉरेटरी तक पहुंच भी गया तो सारथा उसकी हिफाजत करेगी और उस इमरान का खात्मा कर देगी, जबकि बाहर तुम दोनों ग्रुप्स उसे ट्रेस भी करोगे और मौका मिलते ही उसे हलाक भी करोगे, लेकिन ये काम तुम्हें फौरन नहीं करना है। सुपर मास्टर ने कहा, क्या मतलब? डिग्लक्स ने कहा। डिकार्टर के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए। तुम इमरान पर इस वक्त तक हमला नहीं करोगे जब तक कि वो और उसके साथी लेबॉरेटरी के लिए खतरा नहीं बन जाते। सुपर मास्टर ने कहा, क्या मतलब? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान और उसके साथी यहाँ आए तो हम उस इंतज़ार में बैठे रहें कि वो कब लेबॉरेटरी पर हमला करने जाता है, तब तक हम उसे ना छेड़ें? डिकार्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, क्योंकि अगर इमरान पर कातिलाना हमला किया गया और वो बच गया तो फिर वो अंडरग्राउंड हो जाएगा और उसके बाद उसे ट्रेस करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे ही वो सामने आए उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देना है। डी कार्टर और तुम इस इलाके के इंचार्ज होगे, यहाँ ये लेबॉरेटरी मौजूद है। मेरा मतलब है तुम दोनों ग्रुप लेबॉरेटरी की हिफाजत करोगे और किसी भी सूरत में इमरान को लेबॉरेटरी तक ना पहुँचने दोगे। तुम तीनों को मुझसे बराह रास्त राब्ता होगा। इस दौरान मैं अंडरग्राउंड रहूंगा ताकि इमरान मेरे जरिए इस लेबॉरेटरी तक ना पहुंच सके। तुम्हारे जिम्मे एक और काम ये होगा कि इमरान और उसके साथी सरगान पहुंचें तो तुम और उसके साथियों की मुसलसल निगरानी करो और इस बारे में मुझे बाकायदगी से रिपोर्ट्स देते रहो ताकि ये मालूम होता रहे कि इमरान क्या कर रहा है और ये काम तुम बाखूबी कर सकते हो। और फिर मुझे जैसे ही पता चलेगा कि इमरान और उसके साथी लेबॉरेटरी के लिए खतरा बन चुके हैं और वो लेबॉरेटरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर मैं तुम्हें उनके खिलाफ खुलकर मुकाबले पर आने का हुक्म दे दूंगा और फिर उसके बाद उसकी और उसके साथियों की हलाकत के लिए हम पूरी तरह हरकत में आ जाएंगे। सुपर मास्टर ने फैसला कुन लहजे में कहा,
یہ بہت شاندار آئیڈیا ہے سپر ماسٹر، اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی بھی ہوتی رہے گی اور وہ ہم تینوں گروپس میں سے آخرکار کسی گروپ کے ہاتھوں مارا بھی جا سکتا ہے۔ چونکہ ہم تینوں گروپس کا تعلق اسپارگن سے ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عمران کو ہلاک کرنے کا کریڈٹ کس گروپ کو ملے گا۔ ہمارے لیے یہی خوشی کی بات ہوگی کہ عمران اور اس کے ساتھی اسپارگن کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جائیں اور بس۔ ڈی کارٹر نے کہا، گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور سارتھا تم کیا کہتی ہو؟ سپر ماسٹر نے سارتھا سے مخاطب ہو کر کہا، سپر ماسٹر، میں عمران کے بارے میں جانتی ہوں، وہ بے حد تیز اور فعال آدمی ہے۔ میرے خیال کے مطابق مسٹر ڈی کارٹر اور مسٹر ڈگلکس اسے نہیں روک سکیں گے، اور وہ انہیں کسی نہ کسی ڈاج دے کر یا پھر کوئی خفیہ راستہ تلاش کر کے لامحالہ لیبارٹری تک پہنچ جائے گا۔ لیکن آپ بے فکر رہیں، میں اس لیبارٹری کو اس طرح سیلڈ کر دوں گی کہ وہ چاہے لاکھ سر پٹہ لے، وہ اس لیبارٹری میں کسی صورت داخل نہ ہو سکے گا اور نہ اسے تباہ کر سکے گا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، سارتھا نے کہا۔ مس سارتھا، آپ بے فکر رہیں، میں اسے زندہ لیبارٹری تک پہنچنے ہی نہ دوں گا، ڈگلکس نے کہا، اور اگر وہ لیبارٹری والے علاقے میں داخل ہو بھی گیا تب بھی وہ زندہ آپ تک نہ پہنچ سکے گا، ڈی کارٹر نے کہا۔ اوکے، پھر سب باتیں طے ہو گئیں اور اب میٹنگ برخاست۔ سارتھا، تم میرے ساتھ آؤ، سپر ماسٹر نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی ڈگلکس اور ڈی کارٹر اور سارتھا تینوں اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر سارتھا سپر ماسٹر کے پیچھے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈگلکس، آپ کا اور میرا آپس میں رابطہ رہے گا، ڈی کارٹر نے کہا۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے، اس عمران کے بارے میں سپر ماسٹر کچھ زیادہ ہی محتاط نظر آ رہے ہیں، ڈگلکس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاید سارتھا نے انہیں کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا ہے، ڈی کارٹر نے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ مجھے چیف کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ عمران یہاں آئے تو مجھے اس کی نگرانی کرنی ہے۔ جب سپر ماسٹر جانتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں اسپارگن کی لیبارٹری تباہی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر سپر ماسٹر کو چاہیے کہ وہ ہمیں فوری طور پر اس کے کلنگ آرڈر دے دیں۔ میرے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ میں ایئرپورٹ سے نکلتے ہی عمران کو نشانہ بنا سکتا ہوں اور اسے اس کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر سکتا ہوں، ڈگلکس نے کہا۔ ہم سپر ماسٹر کے احکامات ماننے کے پابند ہیں، اور سپر ماسٹر کیا سوچتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں تو وہی کرنا ہوتا ہے جو ہمیں سپر ماسٹر یا پھر گرینڈ ماسٹر ہدایات دیتا ہے، اور ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے کیونکہ یہی اسپارگن کا اصول ہے، ڈی کارٹر نے کہا۔ ہاں، انہی اصولوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ورنہ عمران اور اس کے ساتھی میرے لیے پرکا کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، ڈگلکس نے کہا۔ اس میں کچھ تو بات ہے جو سپر ماسٹر اس سے خوفزدہ ہو رہا ہے، اور اس کے خوفزدہ ہونے کا ثبوت اس کا انڈر گراؤنڈ ہونا ہے، ڈی کارٹر نے کہا تو ڈگلکس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران اور اس کے 4 ساتھی، جن میں جولیا، کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر شامل تھے، سٹگان کے ایک متوسط ہوٹل سن شائن کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ وہ 2 گھنٹے قبل ایکریمین میک اپ میں یہاں پہنچے تھے۔ عمران نے چونکہ آنے سے پہلے ہی اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اس ہوٹل میں کمرے بک کرا دیے تھے، اس لیے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہ ہوٹل پہنچ گئے تھے اور پھر کاؤنٹر پر ضروری اندراج کے بعد وہ اپنے کمروں میں آ گئے تھے۔ عمران، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم جس لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہاں سٹگان میں ہی موجود ہے؟ 2 گھنٹوں تک آرام کرنے کے بعد وہ سب عمران کے کمرے میں جمع ہوئے تو جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، ہاں، کاسٹرو کی اطلاع کے مطابق لیبارٹری سٹگان میں ہی ہے، لیکن کہاں ہے اور اس کی اصل لوکیشن کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے۔ کاسٹرو اور ہمارے چند فارن ایجنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ لیبارٹری کو ٹریس کیا جا سکے، وہ بہرحال کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، امید ہے جلد ہی ہمارے لیے امید افزا خبر آ جائے گی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ نے یہاں آ کر کاسٹرو سے رابطہ کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اسپارگن کے سپر ماسٹر کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم اس کی تنظیم اور خاص طور پر اسپارگن کی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے یہاں ضرور پہنچیں گے، اس لیے اس نے لیبارٹری کی حفاظت اور خاص طور پر ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے نہایت خاص انتظامات کیے ہیں۔ وہ ہمارا راستہ روکنے اور لیبارٹری کی حفاظت کے لیے اسپارگن کے 3 خصوصی سیکشنوں کو حرکت میں لے آیا ہے، جن میں ایک سیکشن سپر کلنگ گروپ کا ہے جس کا باس ڈگلکس ہے، دوسرا ہارڈ سیکشن ہے جس کا باس ڈی کارٹر ہے، اور تیسری کوئی لڑکی ہے جس کا تعلق اسپارگن کے ریڈ سیکشن سے ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں کاسٹرو کو زیادہ معلومات نہیں ملی ہیں، لیکن اس کے کہنے کے مطابق سپر ماسٹر نے ریڈ ٹاپ لیبارٹری کے اندرونی حفاظت کی ذمہ دار ریڈ سیکشن کو دی ہے، جبکہ لیبارٹری کا بیرونی حفاظت کا ٹاسک ہارڈ سیکشن کے پاس ہے، اور سپر کلنگ گروپ کو ہماری آمد پر محض ہماری نگرانی کا حکم دیا ہے۔ ان سب کا تعلق پیرا ملٹری فورس سے ہے، وہ خاص طور پر اسپارگن کے لیے کام کرتے ہیں۔ چونکہ ریڈ ٹاپ لیبارٹری
لیبارٹری ایکریمیا اور اسرائیل کے لیے اشتراک سے بنائی گئی ہے، اس لیے ایکریمیا درپردہ اسرائیل اور خاص طور پر اسپارگن کی بھرپور انداز میں مدد کر رہا ہے اور اس لیبارٹری کی حفاظت کی ذمہ داری اسپارگن کو دے دی گئی ہے۔ اسپارگن کا سپر کلنگ سیکشن، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کا تعلق پیرا ملٹری فورس سے ہے، لیبارٹری کو خطرہ ہونے کی صورت میں یہ سیکشن کھل کر ہمارے خلاف کام کرے گا اور ہمیں ہر صورت میں ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن کاسٹرو کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ کیا وہ بھی اسپارگن کے کسی سیکشن کے لیے کام کرتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، کاسٹرو خود تو اسپارگن کے کسی سیکشن میں کام نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے چند ساتھی ضرور ڈگلکس کے سپر کلنگ گروپ میں اور ڈیکارٹر کے سیکشن میں موجود ہیں۔ ان دونوں نے اپنے گروپس کے ارکان کو یہ ساری تفصیلات بتائی تھی، جس کے نتیجے میں کاسٹرو تک اس کے ساتھیوں نے تفصیل پہنچا دی اور کاسٹرو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، عمران نے کہا۔ تب تو انہیں یقیناً ہمارے یہاں پہنچنے کا علم ہو گیا ہوگا، جولیا نے کہا۔ ہاں، یقینی بات ہے، اسپارگن کے ایجنٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خطرہ محسوس کرتے ہی اسپارگن کے گرینڈ ماسٹر یا سپر ماسٹر نے پاکستانی ایجنٹوں کو متحرک کر دیا ہوگا۔ وہ تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے، لیکن ان کا اوپن ٹارگٹ ہوں، اس لیے وہ مسلسل میری نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً ہمیں پاکستان سے روانہ ہوتے چیک کر لیا ہوگا اور یہ رپورٹ اسپارگن تک پہنچ گئی ہوگی۔ ایئرپورٹ پر اسپیشل کیمرے بھی لگے ہوئے تھے جن سے ہمیں خصوصی طور پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں سادہ سے میک اپ میں آئے ہیں، اس لیے انہیں اب تک ہماری تصویریں مل چکی ہوں گی۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم کہاں موجود ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، اس لیے میں یہاں مطمئن بیٹھا ہوں۔ میں نے ہوٹل میں سپر کلنگ سیکشن کے چند افراد کو چیک کیا تھا جو ہماری نگرانی پر مامور ہیں۔ ان کی تفصیل بھی مجھے کاسٹرو نے ہی بتائی تھی، عمران نے کہا۔ اگر سپر کلنگ سیکشن کے افراد یہاں موجود ہیں تو ہم انہیں پکڑ کر ان سے ریڈ ٹاپ لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں لیبارٹری کی تلاش میں بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی اور لیبارٹری کا پتہ ملتے ہی ہم اسے ٹارگٹ کرنے کے لیے نکل جائیں گے، تنویر نے کہا۔ کاسٹرو کی رپورٹ کے مطابق ریڈ ٹاپ لیبارٹری کے بارے میں سپر ماسٹر اور اسپارگن کے ہارڈ سیکشن کا باس ڈیکارٹر جانتا ہے، یا پھر وہ لڑکی جس کا نام ابھی سامنے نہیں آیا ہے اور وہ لیبارٹری کی اندرونی حفاظت پر مامور ہے۔ سپر کلنگ فورس کے چیف ڈگلکس اور اس کے ساتھیوں کو لیبارٹری کے محل وقوع کا پتہ نہیں ہے، اس لیے انہیں چھیڑنے یا قابو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کاسٹرو کی کال کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ وہ کب ہمیں لیبارٹری کے محل وقوع کے بارے میں اطلاع دیتا ہے؟ کب ہم اس لیبارٹری کی تباہی کے لیے جائیں گے؟ ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، مفت میں روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں کس نے کہا کہ تم مفت میں روٹیاں توڑو؟ محنت مزدوری کی روٹی کھانی ہے تو پھر جاؤ باہر جا کر محنت مزدوری کرو۔ یہاں گدھا گاڑی چلانے والے ہم سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ اگر ہم سب کچھ عرصہ یہاں گدھا گاڑی چلا لیں تو یقین کرو جاتے ہوئے ہم اتنی رقم لے جا سکتے ہیں کہ ایک تو کیا دو بلکہ تین شادیاں بھی کر سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کام گدھوں کو ہی سوٹ کرتا ہے، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ اسی لیے تو تم سے کہہ رہا ہوں، عمران نے برجستہ کہا تو وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ تنویر عمران کو تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، جولیا نے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ تنویر ٹھیک کہہ رہا ہے عمران، ہمیں کام کرنا چاہیے، جولیا نے کہا۔ تو منافع بخش کام کے بارے میں بتا تو رہا ہوں، اس سے زیادہ فائدہ یہاں کسی کام میں نہیں ہے۔ عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا؟ لگتا ہے اس پر حماقت کا بھوت سوار ہو گیا ہے، جولیا نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ لیکن تنویر تو مجھ سے کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے، عمران نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب ایک بار پھر ہنسنا شروع ہو گئے۔ تمہیں میں بھوت نظر آ رہا ہوں؟ تنویر نے غصے سے کہا۔ نہیں، بھوتوں کے سردار، عمران نے کہا تو ان کی ہنسی اور تیز ہو گئی۔ خیر، یہ تو نہ کہو ہمیشہ لیڈر تم ہی بنتے ہو، اور لیڈر کو دوسرے لفظوں میں سردار بھی کہا جا سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ تو اس کے خوبصورت جواب پر عمران بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اگر ایسی بات ہے تو آج سے یہ لیڈرشپ میں تمہارے نام کرتا ہوں، عمران نے کہا، تو وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ عمران پلیز سنجیدہ ہو جاؤ، جولیا نے کہا۔ سنجیدہ ہونے کے لیے مجھے رنجیدہ ہونا پڑے گا، اور اس وقت میرا رنجیدہ ہونے کا موڈ نہیں ہے۔ خیر، کاسٹرو اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے۔ میں نے یہاں آ کر اپنے دوسرے ذرائع سے بھی معلومات حاصل کی ہے۔ ان معلومات کے تحت مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں ایک خفیہ لیبارٹری ضرور ہے، لیکن وہ ریڈ ٹاپ لیبارٹری ہے یا کوئی اور، اس کا پتہ نہیں چل سکا۔
اس کے علاوہ یہ لیبارٹری کہاں ہے یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن اس لیبارٹری میں تقریباً ہر ہفتے شراب کی بوتلوں کی خصوصی کھیپ پہنچائی جاتی ہے۔ اس کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے؟ یہ بات یہاں موجود ڈیاگا کلب کے مینیجر راڈک کو معلوم ہے۔ چونکہ یہاں سپر کلنگ سیکشن کے افراد موجود ہیں اور ہم ان کی نظروں میں ہیں، اس لیے ہم یہاں سے میک اپ بدل کر ہوٹل کے عقبی راستے سے نکلیں گے اور پھر ڈیاگا کلب پہنچیں گے۔ ڈیاگا کلب کے مینیجر راڈک سے اگر ہمیں یہ معلومات مل جائیں کہ لیبارٹری میں شراب پہنچانے کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے تو ہم اس تک پہنچ کر اس سے لیبارٹری کی لوکیشن کا پتہ کر سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ ہم نے اچھا خاصا ریسٹ کر لیا ہے، اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، تنویر نے اپنی عادت کے مطابق کہا۔ ہاں لیکن مجھے کاسٹرو سے ملنے جانا ہے تاکہ اسے یہاں کوئی رہائش گاہ اور ضرورت کا سامان حاصل کروں۔ تب تک تم جا کر ڈیاگا کلب کے مینیجر راڈک سے مل لو، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ عمران نے تنویر کی بات مانتے ہوئے کہا تو تنویر کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس مینیجر کو سنبھال لیں گے، اگر وہ لیبارٹری کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہوا تو ہم اس کا ہر حال میں منہ کھلوا لیں گے، لیکن تم کب واپس آؤ گے؟ یہیں آؤ گے یا کہیں اور جاؤ گے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں تم سے رابطے میں رہوں گا۔ کاسٹرو سے رہائش گاہ حاصل کرنے کے بعد ظاہر ہے ہمارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہ رہ جائے گا، اس لیے جاتے ہوئے اپنا سامان لے جانا اور میک اپ بدل کر ہوٹل کے عقبی راستے سے جانا تاکہ تمہیں سپر کلنگ گروپ کے افراد چیک نہ کر سکیں، اور اسلحہ مارکیٹ سے اپنے لیے ہلکا پھلکا اسلحہ خرید لینا، یہاں اسلحہ کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کر قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہ ایک خطرناک مشن ہے، کیونکہ لیبارٹری اسپارگن کے 3 بڑے اور خطرناک سیکشنوں کے حصار میں ہے۔ بظاہر یہ مشن جتنا آسان نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مشن ہمارے لیے انتہائی خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک انجان سا خطرہ مجھے مسلسل محسوس ہو رہا ہے اور اسی خطرے نے مجھ پر سنجیدگی طاری کر رکھی ہے، لیکن اگر تمہیں میری سنجیدگی اچھی نہیں لگ رہی تو میں اسے اتار کر یہیں رکھ دیتا ہوں، اور اگر میں نے ایسا کیا تو پھر تم سب نے ہی یہاں سے بھاگنا ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ نہیں، ایسی صورتحال میں آپ کا سنجیدہ رہنا ہی مناسب ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران مسکرا دیا اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اچھا ہو گیا کہ عمران نے ہمیں ڈیاگا کلب جانے کا کہہ دیا، اگر وہ انکار کرتا تو میں اس کی بات نہ مانتا اور اکیلا ہی ڈیاگا کلب پہنچ جاتا اور اس مینیجر کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس سے لیبارٹری کے بارے میں اگلوا لیتا، تنویر نے کہا۔ یہ کام تو ہمیں اب بھی کرنا پڑے گا، ظاہر ہے مینیجر راڈک آسانی سے تو زبان کھولے گا نہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے تم میرے حوالے کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے زبان نہیں کھولتا، تنویر نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ میرے خیال میں ہمیں وہاں جانے سے پہلے ایک بار چیک کر لینا چاہیے کہ راڈک اپنے کلب میں موجود بھی ہے یا نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ سب وہاں جا کر بھی دیکھا جا سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ نہیں، کیپٹن شکیل ٹھیک کہہ رہا ہے، پہلے چیک کر لینا ضروری ہے تاکہ وہاں جا کر ہمارا وقت ضائع نہ ہو، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ملتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈیاگا کلب کا نمبر بتائیں، جولیا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کریں پلیز، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد اسے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ جولیا نے فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے لگی۔ ڈیاگا کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایکریمیا سے ٹاپ گینگ کی مادام میلیسیا بول رہی ہوں، مینیجر راڈک سے بات کراؤ، جولیا نے انتہائی قحط اور سرد آواز میں کہا۔ 1 منٹ میں بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ شاید وہ پہلے سے ہی کسی ٹاپ گینگ کا نام جانتا تھا اور اس سے حرف تھا، اس لیے ٹاپ گینگ کا نام سنتے ہی وہ بوکھلا گیا تھا۔ یس، مینیجر راڈک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری اور تیز آواز سنائی دی۔ ٹاپ گینگ کی چیف میلیسیا بول رہی ہوں، جولیا نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ ٹاپ گینگ کا نام سنا تو ہوا ہے، یہ ویلنگٹن کا ٹاپ کلر گروپ ہے، لیکن میلیسیا، یہ نام کچھ انجانا سا معلوم ہو رہا ہے، مینیجر راڈک نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک بار ملاقات کرو تو تمہارے لیے نہ تو میرا نام انجانا رہے گا اور نہ ہی میں خصوصی طور پر تم سے ویلنگٹن سے ملنے آئی ہوں راڈک، تم سے ایک اسپیشل ڈیل کرنی ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو بتاؤ، میں ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم سے ملنے آ جاتی ہوں، اور اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو مجھے صاف بتا دو، میں کسی اور سے رابطہ کر لیتی ہوں، لیکن پھر بعد میں پچھتانا مت کہ تم نے کروڑوں ڈالر کی ڈیل کھو دی ہے، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔
करोड़ों डॉलर्स? ओ, मैंने कब तुमसे मिलने से इनकार किया है डियर, मैं ड्यागा क्लब में ही मौजूद हूँ और समझो तुम्हारा ही मुंतजिर हूँ। करोड़ों डॉलर्स का सुनकर मैनेजर रॉडक ने तेज और बड़े होशामदाना लहजे में बात करते हुए कहा, ओके, मैं पहुंच रही हूँ, बाकी बातें बिल मुशाफा होंगी, जूलिया ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। टॉप गैंग का नाम सुनकर वो हासा घबराया हुआ लग रहा था। क्या आप जानती हैं ऐसे किसी गैंग को? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। चूंकि जूलिया ने कॉल करते हुए लाउडर ऑन कर दिया था, इसलिए उन सब ने उनकी बातें सुनी थी। नहीं, मैंने महज एक नाम लिया था और ये इत्तफाक है कि ऐसा कोई खतरनाक गैंग यहाँ मौजूद है जिससे मैनेजर रॉडक और उसके साथी डरते हैं और अब उनका यही डर हमारे काम आएगा, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो सब भी मुस्कुरा दिए और फिर वो चारों उठ खड़े हुए। अपने कमरों में जाकर उन्होंने ना सिर्फ मेकअप बदले बल्कि अपने लिबास बदले और फिर अपना ज़रूरी सामान उठाकर वो कमरों की बैरूनी खिड़कियों से निकलकर उकबी राहदारी में आए और फिर अलग अलग चलते हुए होटल के उकबी रास्ते से निकलते चले गए। होटल से बाहर आकर वो चारों इकट्ठे हुए और फिर वो एक टैक्सी में सवार हासी तेज रफ्तारी से सटगान शहर के शमाली नवाही इलाके की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर की मदद से वो एक स्टेट डीलर के पास पहुंचे। उन्होंने स्टेट डीलर से एक रिहायशी गाह हासिल की और फिर वो दूसरी टैक्सी में वापस शहर आ गए। शहर में आकर जूलिया के कहने पर सफदर ने एक प्लाजा की पार्किंग से कार चोरी की और फिर वो इस कार में सवार होकर असलहा मार्केट की तरफ रवाना हो गए।